औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। Welcome to session number 41 of Dawra Quran 2024. आज से इंशाअल्लाह सूरह आले इमरान शुरू करेंगे। ये कुरान की दूसरी अजीम सूरत है। तरतीब में यानी तरतीब तौफीकी, जो कुरान की तरतीब हमारे पास फ़ी ज़माना मौजूद है, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद ऑर्गेनाइज़ कराई थी और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कंपाइल किए हुए नुस्खे से हम तक पहुँची है, वो कुरान की तरतीब तौफीकी है। जिन उसूल के तहत हम कुरान पढ़ते हैं, हमारा ये ईमान है कि ये तरतीब भी अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाई थी। और तरतीब तौफ़ीक़ी इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे जैसे इंसान की समझ आगे बढ़ती है कुरान में, वैसे ही इसके मज़ामीन मज़ीद कॉम्प्लिकेट होते हैं। कॉम्प्लिकेशन से मेरा मतलब है कि पेचीदा मज़ामीन, फ़लसफ़ियाना मज़ामीन, गहरे मज़ामीन। और जैसे जैसे सबक आगे एडवांस होता है कुरान का, उसकी ज़बान में एक ख़ास किस्म की आप समझें कि हुस्न कहना चाहिए उसको, जो उसकी फ़साहत है, जो उसकी बलागत है, वो भी आगे कॉम्प्लिकेट होती है अरबी की। और फिर फाइनली जो मक्की सूरतें, आखिरी पारों में जो मक्की सूरतें हैं, वो एक एक लफ्ज़ में और एक एक आयत में इतने बड़े बड़े मज़ामीन हैं उनमें। जैसे अभी हमने सूरह अल बकरा पढ़ी और इसकी बहुत बड़ी बड़ी आयत थी। कुरान की सबसे लंबी आयत, अथवल आयत, जिसको आयत दैन जो है वो हमने पढ़ी है। आयतुल कुर्सी इस सूरत में है। वो पूरी पूरी यानी कि 6-6 7-7 लाइनों की आयत हैं। और जैसे जैसे कुरान आगे बढ़ता है, आप देखेंगे कि आयत की तवालत कम होती है, लेकिन उनका मानी, उनकी गहराई ज़्यादा होती चली जाती है। सो तरतीब तौफ़ीक़ी से मतलब ये है कि इंसान की तौफ़ीक जैसे जैसे आगे बढ़ती है, वैसे ही कुरान का फ़हम, कुरान की समझ और कुरान के मज़ामीन की पेचीदगी वैसे ही एडवांस होती है। जैसे एक खूबसूरत करिकुलम हो, और यकीनन ये दुनिया का, कायनात का सबसे खूबसूरत करिकुलम है जो अल्लाह ताला ने खुद बनाया है। ये तरतीब तौफ़ीक़ी है। फिर एक तरतीब नुज़ूल है। ये वो तरतीब है जिसमें कुरान नाज़िल हुआ है। और अक्सर जब हम रेफ़रेंस कर रहे होते हैं शान नुज़ूल को, तो हम कहते हैं कि ये वो उस मौके की आयत हैं। जैसे सूरह अल-फ़ातिहा के बारे में गो के इख्तिलाफ़ है, लेकिन ग़ालिब यही है कि ये मक्की सूरत है, क्योंकि नमाज़ मक्का में फ़र्ज़ हुई थी मेराज के मौके पे, और उस वक़्त सूरह अल-फ़ातिहा मौजूद थी और लोगों को फिर नमाज़ में उसके पढ़ने का हुक्म था। बल्कि वो आप समझें कि नमाज़ का मेन फ़र्ज़ ये है कि सूरह अल-फ़ातिहा की तिलावत की जाए। सो ये एक मक्की सूरत है जो हिजरत से पहले नाज़िल हुई है। फिर सूरह अल बकरा हमने पढ़ी, जो मदनी सूरत है, और ये बहुत सारी सूरतों के बाद नाज़िल हुई है। तरतीब नुज़ूल में ये बहुत आगे जाके 80 सूरत के बाद कहीं इसका नंबर है। लेकिन ये है कि ये कुरान में दूसरे नंबर पे है, तरतीब तौफ़ीक़ी में ये दूसरे नंबर पे रखी गई है। आज हम सूरह आले इमरान शुरू कर रहे हैं, जो तरतीब तौफ़ीक़ी में नंबर 3 है। लेकिन तरतीब नुज़ूल में ये सूरत नंबर 89 है। यानी 114 सूरतों में से 89वें नंबर पर इसका तरतीब नुज़ूल था। ये मदनी सूरत है। ये और अल बकरा करीब-करीब नाज़िल हुई हैं, और इसी तरह इनके मज़ामीन भी आपस में मुत्तसिल हैं। जैसे सूरह अल बकरा डिवाइडेड है, 286 आयत की सूरत है सूरह अल बकरा, और वो डिवाइडेड है 4 बाब में: तौहीद, रिसालत, जहाद फ़ी सबीलिल्लाह और इन्फ़ाक फ़ी सबीलिल्लाह। इसी तरह सूरह आले इमरान 200 आयत की सूरत है, और ये बिल्कुल इसी तरह डिवाइडेड है। पहला बाब तौहीद का है, दूसरा बाब रिसालत का है, तीसरा जहाद फ़ी सबीलिल्लाह का है, और चौथा इन्फ़ाक फ़ी सबीलिल्लाह का है। और इसमें ज़्यादा रेफ़रेंसेस हैं जंग उहद को।
गो के ज़माना नुज़ूल के लिहाज से इसमें जंग बदर को भी रेफरेंसेस हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा रेफरेंस आप देखेंगे इंशाल्लाह आगे चल के कि जंग ओहद को रेफरेंसेस हैं। जिस तरह सूरह अल बकरा और बकरा का वाक़या भी मैंने आपको पढ़ाया है, जो एक गाय के बारे में है कि एक गाय को ज़िबह करने का इन्हें हुक्म हुआ था, और उसमें उन्होंने लेतो लाल करके और तावीलें करके कैसे उस हुक्म को बिगाड़ दिया। और हमारा इंसान का जो अल्लाह की शरीयत और अल्लाह के अहकामात के साथ सुलूक है, वो उस कहानी के ज़रिए समझाया है अल्लाह ने। जो कौम वहाँ पे इन्वॉल्व थी वो बनी इसराइल थी। सो आप समझें कि अल बकरा सूरत बनी इसराइल के बारे में है। 3 दफ़ा खिताब डायरेक्ट बनी इसराइल से किया गया है कि या बनी इसराइल अज़्कुरू नेमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन, कि ए बनी इसराइल याद करो मेरी उस नेमत को जो मैंने तुम पर की थी, और मैंने तुम्हें तमाम जहान वालों पर फजीलत दी थी। वो फजीलतें अल्लाह ने बयान की हैं, और अल्लाह ने उनका रेफरेंस दे के कहा है कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया जबकि तुम्हारा आगे से मेरे साथ ये सुलूक था। तुमने मेरा पैगाम छुपाया, तुमने हक को कुतमान हक किया, तुमने तहरीफ की मेरे कलाम में, तुमने तलबीस हक की, यानी तुमने हक को बातिल का लिबादा पहना के बताया। और बनी इसराइल के ऊपर इसी सूरत में सूरह अल बकरा में 2 दफ़ा अल्लाह ने लानत बोली है, और कुफार पे भी 2 दफ़ा लानत अल्लाह ने बोली है। जो एक लिहाज से आप ये समझें कि वो हर वो कौम और हर वो फर्द जिसका आप समझे जिसका सुलूक अल्लाह के अहकामात के साथ ऐसा होता है जैसा बनी इसराइल का था और जैसा उनका रहा, बावजूद इसके कि उनको दुनिया की हर नेमत मिली और उनके ऊपर दुनिया के बदतरीन अजाब आए। फिरौन उन पे मुसल्लत हुआ, उनके ऊपर हर किस्म के अजाब आए, बंदर बनाए गए, सुअर बनाए गए, बस्तियां इन पे उल्टाई गईं। लेकिन ये कौम अपनी गलत रविश से और अपनी अपनी नाशुक्री से ये बाज नहीं आई, और उसके बाद इसको एक मुस्तकिल लानत ज़दा कौम करार देकर अल्लाह ने क़िबला खाना काबा की तरफ मोड़ दिया। यानी आप ये समझें कि दुनिया की इमामत से ये कौम माजूल हो गई, इनका क़िबला रिजेक्ट कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। जो हम जो कहते हैं क़िबला अव्वल मस्जिद अक़सा, वो चीज़ वो ख़त्म हो गई है। हैकल सुलेमानी की सिर्फ एक तारीखी हैसियत रह गई। तकदीस उसकी हम इसलिए करते हैं कि वहाँ पे पैगंबर आए हैं, पैगंबरों की सरजमीन है वो। एक तकदीस है उसकी, एक रिस्पेक्ट है, लेकिन उसकी आप समझें कि दुनिया के क़िबले की हैसियत उसकी अल्लाह ताला ने कुरान में ख़त्म कर दी। तहवील क़िबला के अहकामात आ गए और मुसलमानों को वो जिम्मेदारी अल्लाह ने दी जो पहले बनी इसराइल को दी थी। अल्लाह के अहकामात दुनिया तक पहुंचाना, अल्लाह का निज़ाम दुनिया में जारी करना, जो सुन्नत इब्राहीमी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जो रिवायत चल रही है तौहीद की, अल्लाह ताला ने उसकी जिम्मेदारी उम्मत मुस्लिमा को दी। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उम्मत मुस्लिमा ने, जैसा कि हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे कसम है अपने रब की कि तुम उन कौमों की रविशें अपनाओगे जो तुमसे पहले गुजरी हैं, जो बनी इसराइल हैं, जो नसारा हैं, हत्ता कि अगर वो किसी खो में घुसे हैं, यानी वो ज़मीन में कोई सुरंग में घुसे हैं, तो तुम भी वैसा ही करोगे और तुम भी उसमें घुसोगे। सो बड़ी एक फ़िक्र अंगेज़ और खौफनाक बात है ये कि हम भी अल्लाह ना करे कि हम भी ऐसे ही लानत ज़दा होंगे। बल्कि आज के हमारा जो ज़माना है, फ़ी ज़माना हम अगर ये देखें तो ये लानत ज़दा लोग हम पे मुसल्लत हैं, इनकी हम पे हुकूमत है। ये बनी इसराइल का बयान था। सूरह आले इमरान, इमरान हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम है, और आले इमरान हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और उनकी ज़ुर्रियत यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, इनको आले इमरान कहा जाता है। ये इन सब का ताल्लुक बनी इसराइल से था, ये यरूशलेम में रहते थे। हज़रत ईसा की पैदाइश वहाँ पे हुई। हज़रत ईसा खुद बनी इसराइल से ताल्लुक़ रखते थे, और उन्होंने एक नई शरीयत ये कि शरीयत की एक लिहाज से उन्होंने उसको रिफ्रेश किया, और इंजील जब उनके पास आई जो तौरात की तस्दीक करती थी, और ये शरीयत वहाँ पे दी गई और नसारा की इब्तिदा हुई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल ने रिजेक्ट किया और इनको
ان کا عقیدہ یہ ہے کہ انہوں نے ان کو ختم کر دیا، ان کو مصلوب کر دیا، سولی پہ چڑھا دیا، جبکہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ نے انہیں اٹھایا ہے، دنیا سے انہوں نے پردہ فرمایا ہے، اور قیامت سے پہلے وہ ان کا واپس ظہور ہوگا دنیا میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی شریعت دوبارہ سے اس کا بول بالا ہوگا اور وہ واپس آئیں گے۔ سورت شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ سورت ویسے ہی شروع ہو رہی ہے جیسے سورہ البقرہ کی ابتدا ہوئی تھی، اور آپ دیکھیں گے یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کس قدر متصل ہے یہ سورت سورہ البقرہ سے۔ الف لام میم، اور اس کے بعد سورہ البقرہ کی جو عظیم ترین آیت ہم نے پڑھی تھی، آیت الکرسی، اسی کا کوٹ ہے یہاں پہ۔ اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ اللہ، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، الا ہوا سوائے اس کے۔ توحید کا چیپٹر ہے یہ، اور یہ آیت الکرسی کی ابتدا جہاں سے ہوئی ہے وہیں سے یہ سورت شروع ہو رہی ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، الحی جو زندہ ہے، جس کو کوئی موت نہیں ہے، القیوم جو نہ صرف خود قائم ہے بلکہ سب کو قائم رکھتا ہے۔ نزل علیکا اس نے اتاری تجھ پر الکتاب اس نے اتاری آپ پر یہ کتاب بالحق، حق کے ساتھ، مصدقا لما جو تصدیق کرتی ہے اس کی، بین یدیہ جو اس سے پہلے ہیں، وانزل التورات اور اس نے تورا نازل کی، والانجیل اور انجیل۔ ڈائریکٹ ریفرنسز ہیں کہ اسی اللہ نے یہ قرآن نازل کیا ہے جس نے تورات اور انجیل نازل کی تھی، من قبل اس سے پہلے، ہدی للناس تمام انسانیت کے لیے وہ ہدایت تھیں، وانزل الفرقان یہاں پہ اس کی دو تشریحیں ہیں۔ فرقان قرآن کا نام بھی ہے، لیکن قرآن میں اور جگہوں پر فرقان کا لفظ جیسے حضرت موسیٰ کے لیے آیا ہے کہ اس کو بھی ہم نے ایک فرقان دیا۔ فرقان کا لغوی مطلب یہ فرق سے نکلا ہے، فارقہ، جس کا مطلب ہے الگ کر دینے والا، اور اصطلاح میں فرقان قرآن کا نام ہے۔ تو قرآن، اس کی اگر ہم یہ تفسیر کریں کہ ہم نے قرآن نازل کیا تو یہ بالکل ٹھیک ہے، اور ہم نے شریعت نازل کی جو برے بھلے کی تمیز سکھاتی ہے، وہ مطلب بھی یہاں پہ ٹھیک ہے۔ ہم نے تورات نازل کی اور انجیل نازل کی، من قبل ہدی للناس وانزل الفرقان، اور ہم نے وہ شریعتیں نازل کی جو حق کو باطل سے جدا کرتی تھیں، اور ہم نے وہ قرآن نازل کیا جو حق کو باطل سے جدا کرتا ہے۔ ان الذین بے شک جو لوگ، کفروا جو کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، بے آیات اللہ اللہ کی آیات کا، لہم ان کے لیے، عذاب شدید ایک شدید عذاب ہے، ایک سخت عذاب ہے، واللہ اور اللہ، عزیز وہ زبردست ہے، وہ اس پہ قادر ہے کہ وہ عذاب دے، ذو انتقام بدلہ لینے والا۔ یہاں پہ تھوڑا سا بے آیات اللہ سمجھ لیں۔ آیات اللہ اللہ کی نشانیاں ہیں، گو قرآن کی آیات، اللہ کے صحائف کی آیات، ورسز جس کو انگلش میں کہتے ہیں، وہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ کی نشانی یہ بھی ہے کہ صبح سورج چڑھتا ہے، اللہ کی نشانی یہ بھی ہے کہ شام کو وہ غروب ہو جاتا ہے، اور روزانہ ایسا ہوتا ہے، اس میں کوئی تغیر نہیں آتا۔ اللہ کی نشانی بارش ہے، اللہ کی نشانی ایک بیج کا پودا بن جانا ہے، اللہ کی نشانی ایک خلیے کا پورا انسان بن کے پیدا ہو جانا ہے، جو کچھ ہمارے ارد گرد ہے۔ شروع میں نے آپ کو اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر میں ہدایت عامہ پڑھایا تھا۔ اللہ کی نشانی ہر وہ چیز ہے جو جسے دیکھ کے ہمیں یہ سمجھ آئے کہ اللہ ہے، اور اس کا انکار، یعنی سورج چڑھ جائے اور ہم سوتے رہیں، یہ اللہ کی نشانی کا انکار ہے، کیونکہ انسان کے اور ہر جانور کے جسم کا پورا سسٹم جاگ جاتا ہے جب سورج کی روشنی اس پہ پڑتی ہے۔ اب تو سائنس سے بھی یہ ثابت ہو گیا ہے کہ جی میلاٹونن ہے، اور آنکھوں میں ایسے ہوتا ہے، اور معدے میں ایسا ہوتا ہے، اور انسان کا ہر خلیہ جاگ جاتا ہے جب سورج چڑھتا ہے، جب وہ ٹائم آتا ہے جس میں سورج، بائیو ردمز کا ایک پورا علم ہے
جو سورج اور چاند کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، لیکن ہماری کچھ اور پرائیورٹیز ہوتی ہیں۔ تو ان اللہ کی آیات کا انکار جب ہم کرتے ہیں، ہمارے اپنے جسم کو اور ہماری اپنی روح کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ ہم فطرت کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں۔ عورت کو بنانے کا ایک مقصد ہے، مرد کو بنانے کا ایک اور مقصد ہے۔ اس مقصد کی نفی ہم دل بھر کے کرتے ہیں، ہماری زندگیاں گزر جاتی ہیں اس سے پہلے کہ ہمیں یہ سمجھ آئے کہ ایک عورت ہونے کی حیثیت سے میری کیا ذمہ داری تھی، اور ایک مرد ہونے کی حیثیت سے ایک مرد کی کیا ذمہ داری ہے۔ لیکن اس آیت کا ہم مسلسل انکار کرتے ہیں، بغیر یہ سمجھے ہوئے کہ ہم خود اس عذاب شدید میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ تمہیں بغیر کسی وجہ کے کوئی سزا دے، لیکن اللہ کی آیات کا انکار کر کے ہم اپنے آپ کو اس سزا کا اہل بنا لیتے ہیں۔ کیوں؟ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یخفی علیہ، نہیں ہے چھپا ہوا اس سے، شیء فی الارض، کوئی بھی چیز زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ ہی آسمان میں۔ اس کا علم کل ہے، اس سے کچھ بھی نہیں چھپا ہوا۔ تو اگر اس نے تمہیں کوئی حکم دیا ہے تو اس نے سب کچھ جانتے ہوئے ایک حکم دیا ہے تمہیں۔ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، یصورکم، سواوارا، سواد واو رے، اس کا مطلب جیسے سورت جس سے نکلا ہے، مصور جس سے نکلا ہے، تو اس کا مطلب بھی صورت ہی ہے، ایک شکل دینا، ٹھیک ہے جی۔ یصورکم، وہ تمہیں ڈرا کرتا ہے، وہ تمہاری شکل بناتا ہے، فی الارحام، ماں کے رحم میں، کیف یشاء، جیسے وہ چاہے۔ سو اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہاری یہ صورت بنائی ہے، تمہاری ماں کے پیٹ میں، ابھی ماں کو بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کیسی شکل ہے، اور اللہ نے بنائی ہے وہ جیسا وہ چاہتا ہے۔ اس آیت کی روح سے تمام استاد جو بڑے مفسرین ہیں قرآن کے، ان کا یہ کہنا ہے کہ کسی انسان کے رنگ یا اس کی شکل یا اس کی صورت یا اس کی جسمانی حیت کا مذاق اڑانا یا اس کے اوپر تنقید کرنا یا ایون اس کو بدلنے کی کوشش کرنا قرآن کے منافی ہے۔ یہ بات یہاں پہ آپ لوگ لکھ لیں، جو لکھ رہے ہیں خوش قسمت وہ یہ ضرور لکھ لیں، کیونکہ اس بات کے اوپر ریسرچ کرنا بہت ضروری ہے۔ اور دنیا کے بہت بڑے بڑے فتنے یہاں سے شروع ہوئے ہیں کہ انسان اپنی شکل یا اپنی جسمانی حیت یا اپنے رنگ یا اپنی اپیئرنس بدلنا چاہتے ہیں۔ اب یہ پوری انڈسٹری بن گئی ہے، بلکہ اب تو یہ انڈسٹری اس حد پہ پہنچ گئی ہے کہ لوگ اپنی قدرتی جنس، اپنی فطرت بدلنا چاہتے ہیں، مرد عورت بننا چاہتے ہیں اور عورت مرد بننا چاہتی ہے۔ سو یہ اس آیت کی تفسیر میں بہت پہلے، میں آئی ڈونٹ نو، مے بی سینکڑوں صدیوں پہلے، کیونکہ اسلام کو آئے ہوئے 1400 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، قرآن کو آئے ہوئے تو 300-400 سال پہلے علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی شکل کو بدلنے کا، اس میں تبدیلی لانے کی بات جو بھی کرتا ہے وہ ایک فتنہ ہے اور وہ قرآن کے منافی ہے، اور آج وہ بات ثابت ہو گئی ہے۔ سو اللہ تمہاری صورتیں بناتا ہے ماں کے پیٹ میں جیسا وہ چاہتا ہے۔ لا الہ الا ہوا، نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی معبود، العزیز جو زبردست ہے، الحکیم جو حکمت والا ہے۔ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، انزل علیک، اتارا، نازل کیا آپ پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، الکتاب، یہ کتاب قرآن اللہ نے نازل کیا، منہ، اس میں، آیات محکمات، بہت بہت امپورٹنٹ حکم ہے یہاں پہ۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے قرآن نازل کیا جس میں ایسی آیات ہیں جو محکمات ہیں، محکم ہیں، اور محکم ہا کا ما سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے مضبوط، پختہ، حکومت بھی اسی سے نکلا ہے، ٹھیک ہے جی۔ سو اللہ نے یہ کتاب نازل کی ہے جس میں ایسی آیات ہیں جن میں احکامات ہیں جو محکم ہیں، ہن ام الکتاب، وہ آیات کتاب کی اصل ہیں۔ ام الکتاب سورہ الفاتحہ کا نام بھی ہے، جہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ام الکتاب ایک چیز کی اصل، ماں کو کہتے ہیں، ایک چیز جس میں سے نکلتی ہے، جس میں تخلیق ہو کر پیدا ہوتی ہے، اس کو ام کہتے ہیں۔
وہ آیات جن میں احکامات ہیں، جو مضبوط ہیں، جو پختہ ہیں، جن میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، جو پڑھتے ہی آپ کو سمجھ آ جاتی ہیں، مثلاً دلائل عقلی ہیں، بارش ہو رہی ہے، نباتات ہیں، درخت آ رہے ہیں، خشک ہو رہے ہیں، مٹی، بادل آ رہے ہیں، سمندر میں کشتی چل رہی ہے، یہ دلائل عقلی ہیں، سب ہم نے ابھی ابھی پڑھے ہیں۔ پھر زمین فرش ہے، آسمان چھت ہے، یہ سب آیات پھر ڈائریکٹ احکامات ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام واتموا الحج والعمرہ، یہ محکمات ہیں، ان میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، اور ان میں احکامات ہیں، ان میں دلائل عقلی ہیں، ان میں ایسی چیزیں ہیں جو ہم آبزرو کر سکتے ہیں۔ ہن الکتاب، یہ کتاب کی اصل ہے، پہلے تم نے ان چیزوں کو فالو کرنا ہے۔ وَأُخَرُ، اور ہاں دوسری ایسی بھی ہیں، ان کے علاوہ ایسی بھی ہیں متشابہات، جو متشابہات ہیں، شابہہ، شبہ، جس میں شک پڑ جاتا ہے انسان کو، یا کنفیوژن تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن متشابہ ایسی چیزیں جو ملتی جلتی ہیں۔ سو ایسی آیات ہیں جن کے ایک سے زیادہ معنی ہیں، اور علماء نے، مفسرین نے اختلاف کیا ہے۔ ابھی میں نے آپ کو ایک بات سمجھائی ہے، یعنی کہ متشابہ وہ آیات ہیں جس کے ایک سے زیادہ معنی ہیں۔ آیت کا اپنا مطلب متشابہ، اللہ کی نشانی، اس میں متشابہ چیزیں بھی آ سکتی ہیں، لیکن اللہ نے یہاں پہ یہ سمجھایا ہے کہ دیکھو، اللہ نے ایک کتاب نازل کی ہے جس میں آیات محکمات ہیں، جن میں احکامات ہیں، جن میں ایسی چیزیں ہیں جو تمہیں صاف نظر آتی ہیں، ان میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ ہن الکتاب، یہ کتاب کی اصل ہیں۔ وَأُخَرُ متشابہات، ہاں ان کے علاوہ ایسی آیات ہیں جو متشابہ ہیں، کہ وہ اللہ کے اتنا قریب ہو گیا کہ دو کمان کا فاصلہ رہ گیا، ایسی آیات قرآن میں ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض، اور پھر اس نور کی مثال اللہ نے دی ہے۔ اور بھی بہت سی ایسی آیات ہیں جو متشابہ ہیں، اور قرآن میں ایسی باتیں ہیں جو متشابہ ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، اب متشابہات کے لیے اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ، پس وہ لوگ، جو لوگ فی قلوبہم، کہ ان کے دلوں میں زیغن، کجی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر دے۔ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، جن کے دلوں میں کجی ہے، جن کے دلوں میں ٹویسٹ ہے، فَيَتَّبِعُونَ، بس وہ پیروی کرتے ہیں، ما تشابہ، جو متشابہات ہیں۔ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، وہ ان چیزوں کی پیروی کرتے ہیں جو کلیئر نہیں ہیں، جو متشابہ ہیں۔ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، وہ چاہتے ہیں اس سے فتنہ۔ سورہ الکہف پڑھاتے ہوئے سب سے زیادہ جو سوال اور سب سے زیادہ علم والے لوگ جو سوال پوچھتے ہیں، میں آپ کو بتاتی ہوں، آپ میں سے جو لوگ انشاءاللہ قرآن پڑھائیں گے، آپ بھی یہ ٹیسٹ کیجئے گا۔ سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ آپ سے اصحاب کہف کا بیان شروع ہوتے ہوئے پوچھتے ہیں، یہ اصحاب کہف کتنے تھے؟ ان کی تعداد کیا تھی؟ آپ یہ ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں، یہ سوال مجھ سے کئی دفعہ پوچھا گیا ہے، اور اب یہ سوال سن کے اللہ مجھے معاف کرے، مجھے ہنسی آ جاتی ہے، کیونکہ سورت میں آگے چل کے اللہ فرماتا ہے کہ ہاں اب یہ پوچھیں گے کہ وہ کتنے تھے۔ وہ 4 تھے اور 5واں کتا تھا، اور وہ 5 تھے اور چھٹا کتا تھا، اور یہ تو ان کی اٹکلیں ہیں، یہ تو یہ اندھیرے میں تیر چلاتے ہیں۔ یعنی اللہ نے ایک لحاظ سے ان لوگوں کا مذاق اڑایا ہے، اور آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کے کہ سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں۔ پھر یہ سوال کہ جی اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب ان کو بیٹا قربان کرنے کا حکم ہوا، اور پھر اللہ نے ان کو ذبح عظیم، یعنی کہ بہت بڑی قربانی انہوں نے دینی تھی، اور اللہ نے جنت سے ان کو ایک کوئی جانور عطا کیا جو انہوں نے وہاں قربان کیا، اور انہوں نے اپنی نظر پوری کی، تو وہ جنت والا جانور پھر کس نے کھایا؟ ایسے ایسے سوال لوگ پوچھتے ہیں۔ میں لوگوں کا مذاق نہیں اڑا رہی، میں صرف آپ کو ایک مثال دے رہی ہوں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ جو متشابہ، اس سے پہلے کہ آپ قرآن کی محکمات کو سمجھیں اور ان پہ عمل کریں اور انہیں اپنی زندگی میں جاری کریں، اگر اس سے پہلے آپ متشابہات میں پڑ گئے تو کیا ہوگا؟ منہ ابتغاء الفتنہ، وہ اس سے فتنہ چاہتے ہیں، ایسے بحثا بحثی،
وہ درس میں جو اصل باتیں ہوتی ہیں، نماز پڑھو، جہاد کرو، زکوٰۃ دو، جھوٹ نہ بولو، ایمانداری سے کام لو، اللہ کے ساتھ رشوتیں اور سفارشیں نہ شریک کرو، وہ باتیں نہیں سننا چاہتے، تو وہ فتنے چاہتے ہیں، وہ ابتغاء تاویل ہی، اور وہ ان کے مطلب ڈھونڈتے ہیں، اور تاویل یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ صحیح مطلب ہو، وہ اس مطلب کو بدلنا چاہتے ہیں، وہ اس کو مطلب بدلنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وما یعلم تاویلہ، اور نہیں جانتا ہے، نہیں ہے علم اس کی تاویل کا، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ ایسی الف لام میم، الف لام را، کاف ہا عین یا سین صاد، ایسی آیات ہیں نا قرآن میں، وہ تو حروف مقطعات ہیں جن کا مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، حدیث میں ہے، تو وہ ایسی چیزوں کے مطلب ڈھونڈتے ہیں جن کا مطلب صرف اللہ کو پتا ہے، اور باقی متشابہات جو قرآن میں ہیں ان کی سمجھ تبھی آتی ہے اور تبھی انسان کو قرآن کی حکمت سمجھ آتی ہے جب وہ اس پہ عمل کرتا ہے، جب وہ محکمات پہ عمل کرتا ہے تو اس کی سمجھ آگے بڑھتی ہے۔ والراسخون فی العلم، اور جو مضبوط ہیں، پختہ ہیں، راسخ ہیں اپنے علم میں، یقولون، وہ کہتے ہیں، آمنا بھی، ہم ایمان لائے اس پر، کل من عند ربنا، یہ سارے کا سارا ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ علم، ہم کس کو اہل علم کہتے ہیں اور قرآن کس کو علم والا کہہ رہا ہے؟ راسخون فی العلم، جو مضبوط ہے اپنے علم میں، یعنی کہ وہ اپنے علم کو بار بار ٹرائی کر چکے ہیں اور ان کا ایمان مضبوط ہے، وہ کہتے ہیں آمنا بھی، ہم پورے کے پورے قرآن پہ ایمان لائے ہیں، کل من عند ربنا، یہ سارے کا سارا ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ اگر یہ ایک عورت کو ایمان لانے کا حکم دے رہا ہے، جھوٹ نہ بولنے کا حکم دے رہا ہے، تو یہی قرآن عورت کو پردہ کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ اگر یہ قرآن ہمیں زکوٰۃ دینے کا حکم دے رہا ہے، نماز پڑھنے کا حکم، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، یہی قرآن ہمیں جہاد کرنے کا حکم بھی دے رہا ہے، یہی قرآن ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کا حکم بھی دے رہا ہے۔ ان پہ تو ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں، ہمیں تو زمانے کی حکمت یاد آ جاتی ہے۔ سو یہ سارے کا سارا میرے رب کی طرف سے ہے، وما یذکروا، اور نہیں سمجھتے، الا اولو الالباب، مگر عقل والے۔ یہ بہت بڑی عقل ہے کہ قرآن کو اس کی جامعیت میں اور اس کی ٹوٹالٹی میں سمجھا جائے اور اس پہ اس لحاظ سے عمل کیا جائے۔ ربنا، یہ وہ آیت ہے جو میں نے ریفرنس کی تھی ابھی زیغ کے لیے، ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، نہ ٹیڑے کر ہمارے دل، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی، وہب لنا، اور ہمیں عطا کر، ہمیں ہبہ کرنا، تحفہ دینا، اپنی طرف سے ایک چیز دینا، وہب لنا، اور ہمیں اپنی طرف سے عنایت فرما، من لدن کا، تیرے پاس سے، رحمت، رحمت، انکا، بے شک، تو ہی، انتا، تو ہی، الوہاب، سب سے بڑھ کے دینے والا ہے، سب سے بڑا دینے والا ہے۔ سورہ البقرہ ہم پڑھ چکے ہیں، توحید کا چیپٹر، اس میں بھی ہم نے پڑھا ہے۔ اگر اس کو آپ اس کے ساتھ پیرلل دیکھیں، اگر کہیں میں آپ کو ربط پڑھاؤں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ ایون آیت نمبر بھی سورہ البقرہ کے ساتھ متصل ہے۔ ہم یہاں پہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ، ہم سے ہدایت نہ چھین لے، ہم سے ہدایت نہ لے لے، ہمارے دل نہ ٹیڑے کر دے۔ یہ آیت نمبر 8 ہے سورہ البقرہ میں، پہلی 4 آیات جس میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ یہ والی یعنی کہ متقین کی کوالٹیز ہیں۔ اس کے بعد ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، وہ کافر ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم، ان کو اللہ نے رد کر دیا۔ اس کے بعد منافقین کا بیان شروع ہوتا ہے۔ یہ اس کی 8ویں 9ویں آیت میں منافقین کا بیان ہے۔ یہاں پہ 8ویں آیت میں اللہ فرماتا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا، بڑی یہ جو ہم بڑی عقل سیکھ کے اللہ ہمارے دل جو ٹیڑے ہو جاتے ہیں نا، اور ہم تیری آیات کو کویسچن کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ہمارے دل نہ ٹیڑے کر دے، بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ کوئی اپنے علم کے نشے میں بدمست نہ ہو جائے اور وہ اپنے آپ کو ہر چیز کا
اسپیشلسٹ نہ سمجھنے لگے. یہ اللہ ہی کی دین ہے کہ یہ عاجزی انسان میں آئے جو اللہ کو بہت پسند ہے. انک انت الوہاب، یا اللہ تیرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے اور ہمیں وہ دے دے جو تجھے پسند ہے. ربنا، اے ہمارے رب، انک جامع الناس، بے شک تو جمع کرنے والا ہے انسانوں کو، لیومن، اس دن کی طرف، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے. ان اللہ، بے شک اللہ، لا یخلف المیعاد، اللہ خلاف نہیں کرتا اپنے وعدے کے. یہ آیت نمبر 9 ہے. انشاءاللہ اگلے سبق میں یہ ربط میں آپ کو پڑھاؤں گی. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس سے آپ کو قرآن کا سٹرکچر سمجھ آئے گا. آج یہاں پہ سبق ختم کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو قرآن سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والا، اس کو آگے پہنچانے والا اہل القرآن بنا دے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.